करे, हमारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला सबके घर हंसते बसते रखे। लेकिन क्या ये लोग अवामी नुमाइंदगान कहलाने के मुस्तहिक हैं? क्या इन्हें ये हक है कि ये कहें कि ये अवामी नुमाइंदगान है? यानी अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश एक ऐसे मुल्क के हुक्मरानों के घर की शादी में हो रही है जिस मुल्क के लोग भूखे हैं, जिस मुल्क के लोग बेरोजगार हैं, जिस मुल्क के लोग कश्तियों के अंदर मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस मुल्क में वसाइल के कब्जे की एक जंग लगी हुई है, जहां आधे पाकिस्तानी, उस मुल्क के आधे बाशिंदे वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, जहां बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जहां महंगाई का तूफान आया हुआ है। कोई एक चीज भी आपने ऐसी देखी इस शादी के अंदर जो विजुअल जो चीजें आपको नजर आ रही हो जिसमें अवाम झलकती हो कि जनाब ये अवाम के साथ या अवाम की तरह के कोई लोग हैं? देखिए, जो लोग अमीर हैं या कारोबारी हैं वो लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, और अगर उनके पास पैसे हैं तो वो खर्च करें भी, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं तो उससे कारोबार चलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो ये कर सकते हैं जिन्होंने ये पैसा खुद बनाया है। लेकिन जो लोग अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या उन्हें ये चीज जेब देती है या उन्हें ये चीज करनी चाहिए? मेरे ख्याल में वो ये नहीं कर सकते। इससे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है उस मुल्क के लोगों में। क्या पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं हम कि यहां दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग किस्म के मुल्क बने हुए हैं? एक दुनिया में हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल, हमारे जजेस, हमारे बाबू और बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा उस दुनिया में रहता है, जबकि हम बाकी लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया में खुशहाली है, दौलत की चकाचौंध है, चमकते हुए चेहरे हैं और महंगे तरीन लिबास है और आसाइशों की भरमार है, और दूसरी दुनिया में तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, मजबूरी है, बेबसी है, चंद नवालों के लिए भी जिद्दोजहद है। ये दो अलग अलग दुनिया है। अपनी मेहनत से मकाम पाना, अपने लिए, अपने खानदान के लिए आसानियां पैदा करना, ये सबका हक है, सबको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं कि हम अवाम के लिए, हमारा दिल धड़कता है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो कुछ हम ये देख रहे हैं। यानी दुनिया भर के मीडिया बता रहा है कि पता नहीं फलाने फलाने मुल्क से लिबास आए हुए हैं, फलाने फलाने मुल्क से जेवरात आए हुए हैं, फलानी फलानी जगह से जो है ये चीजें लाई गई हैं, बेहतरीन दुनिया के म्यूजिशियन जो हैं वो यहां पे ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे। यानी करोड़ों रुपया इन चीजों के ऊपर इन्होंने अय्याशी पे खर्च कर दिया पकड़ के। और ये सारा कुछ डिजाइनर मलबूसात, ये जेवरात, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब वादिये तीरा के लोग बेयारो मददगार बर्फ के नीचे पड़े, जब जमा देने वाली सर्दी में उनके बच्चे, उनकी खवातीन और उनके बुजुर्ग जो है वो सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार है। ये उस वक्त हो रहा है जब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मजबूर हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुक्मरानों को क्या ये चीजें जेब देती हैं? जेब नहीं देती। कराची में गवर्नर नाच रहा था, मैं बहुत हैरान हो रहा था कि क्या इसको नाचना जेब देता है? पाकिस्तान में स्कूलों की सबसे बदतरीन सूरत सिंध के अंदर है और गवर्नर नाच रहा था। जब हुक्मरानों में और अवाम के अंदर इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, इतना ज्यादा फासला बढ़ जाए, तो फिर यह नतीजा निकलता है कि लोग बदजन हो जाते हैं। फिर आपको यह करना पड़ता है, इस उम्र के लोगों को निकाल दो इलेक्शन में से, इस उम्र के लोगों का वोट का हक ले लो, फिर हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, फस्तायत, जुल्म, जबर, और एंड में निकलता क्या? फॉर्म 47। देखिए, एक तरफ अशराफिया की बेटी हैं, बहुत सारी बेटियां हमने देखी, अशराफिया की बेटियां, शादी चल रही है जी कमाल किस्म की, महंगे तरीन मलबूसात हैं, खुशबुओं का एक जहान आबाद है वहां पे। और एक तरफ उसी शहर में, लाहौर में, एक रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं। कहानी याद है ना आपको? पुलिस उसके घर में आती है, उसे आकर कहती है चल भाई तू पीटीआई का है। वो कहता है भाई कोई वीडियो दिखाओ, कोई चीज दिखाओ, मैं पीटीआई का हूं तो मुझे कुछ साबित तो करो कि पीटीआई का हूं। और क्या पीटीआई का होना कोई इतना बड़ा जुर्म है कि तुम घर जाओगे और घर के अंदर घुस के एक रिक्शा ड्राइवर को, शरीफ आदमी को उठाकर घसीट कर ले जाओगे? पुलिस ने उसे घसीटना शुरू किया, उसके साथ जुल्म शुरू किया। उसकी 3 बेटियां उसके साथ लिपट गई। वो बड़ी थी, उन्होंने कहा जी हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी, आप हमारे बाप को ले जाओगे, ज्यादती करोगे, आप इसको जेल में बंद करोगे, हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी। वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बेटियां रोक रही हैं, अपने बाप के साथ लिपट गई हैं, पुलिस वाले बाप को गिरेबान से पकड़ के घसीट रहे हैं। यहां से कमर से जो ये बेल्ट वाला जो एरिया होता है ना, नाले वाला, यहां से पकड़ते हैं पुलिस वाले, उसे घसीट रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं।
جب بات نہیں بن رہی تھی تو جو چھوٹی بیٹی ہے اس کے سر پہ پولیس والا پستول رکھتا ہے، چھوٹی بیٹی کے سر پہ بندوق رکھ کے پولیس کہتی ہے کہ جاتا یا نہیں جاتا ہمارے ساتھ، تو وہاں وہ آدمی ہمت ہار جاتا، رکشے والا وہ کہتا چلو، ان کے ساتھ جا کر گاڑی میں بیٹھتا ہے، اپنی بیٹیوں کو تسلی دیتا ہے کہ میں آتا ہوں. اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ کے پولیس کے ساتھ جا رہا تھا، اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اسے ہارٹ اٹیک آ گیا. اس کی آنکھوں کے سامنے سے منظر نہیں جا رہا تھا، اس کی بیٹی کے سر پہ پستول رکھا ہوا ہے ایک ایسے آدمی نے جسے اس سے پہلے وہ جانتا بھی نہیں تھا، اور ریاست نے یہ پستول کا مالک بھی وہ رکشے والا ہے. آ گئے اور بڑی تعداد میں باہر نکل کے انہوں نے جھنڈے گاڑ دیے احتجاج کے. لیکن وہاں پہ میں حیران ہوتا، نہ کنٹینر لگتے ہیں، نہ گرفتاریاں ہوتی ہیں، نہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، نہ بندوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کے گھروں سے، نہ خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا وہاں پہ، نہ گولیاں چلائی گئی. بھی امریکہ کے پاس تو بہترین ہتھیار ہے، ان کی فورس تو بہت طاقتور ہے پاکستان کی فورس سے. آپ نے دیکھا نا، آپ کے آرمی چیف بھی وہاں جاتے ہیں تو کیسے مہذب ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ان حالات کا سامنا کرنے کے باوجود عمران خان صاحب اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں ہے. ناظرین، ایک انفارمیشن میرے تک پہنچی ہے. اچھا، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی ہے، جو باقاعدہ جو ہے وہ مغربی جریدوں کے اندر چھپی ہے، اور وہاں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں عاصم منیر صاحب کے مشیروں نے امریکہ کو یہ آفر کر دیا ہے کہ وہ آئیں اور آ کے پسنی میں ایک بندرگاہ بنا لیں، اپنا ٹرمینل قائم کر لیں، اور وہاں سے معدنیات نکال کر لے جائیں. دیکھیں، یہ یہاں پہ اگر امریکہ کو ایک بندرگاہ یا کوئی ٹرمینل یا کوئی اپنی انسٹالیشنز لگانے کا موقع مل گیا تو یاد رکھیے گا پاکستانی یہاں پہ پھڑک بھی نہیں پائیں گے، نہ پاکستانی فورسز، کیونکہ امریکہ کا یہ طریقہ کار ہے. امریکہ جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ اپنی ایک ٹیریٹری بناتا ہے، سپر پاور ہے نا، تو ان کے بڑے حساس گیجٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے کمانڈوز کو، اپنے مرینز کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ اپنی سیکیورٹی کی ایک وال بناتے ہیں، اپنا پورا سیکیورٹی کا ایک سسٹم بناتے ہیں. وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بلوچستان ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. جب وہ آئیں گے تو وہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے، وہ اپنا ایک پورا سٹرکچر تعمیر کریں گے. وہاں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے آپ اس کے اندر جھانک بھی نہیں پائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اوقات ہی نہیں ہے پاکستان کی، یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو چیک کر پائے یا انہیں کہے جی ہم کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یا ہمیں بتایا جائے. تو سمندر کا رستہ اگر آپ نے ان کو دے دیا بحیرہ عرب میں سے، تو اپنے بحری بیڑے لا سکیں گے، لے جا سکیں گے، ان کے کارگوز آئیں گے واپس جائیں گے، ان کے شپس آئیں گے واپس جائیں گے، وہ کیا لا رہے ہیں کیا لے جا رہے ہیں آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی ایکسیس کیا پاکستان کو یہ وارہ کھاتی ہے. اگر امریکنز کو آپ نے معدنیات ہی دینی ہے تو آپ گوادر کی بندرگاہ سے بھی دے سکتے ہیں، یعنی چاہے وہاں چائنا کا کنٹرول ہے، لیکن وہاں پہ امریکہ کو وہ انڈیپینڈنس حاصل نہیں ہوگی جو ان کو پسنی میں مل جائے گی، وہ پورا کنٹرول ان کو ایک ایریا کا مل جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ملک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے سورس نے بھی مجھے یہ کہا کہ آپ ملک کا نام نہ لیجیے گا، مناسب نہیں ہوگا. ایک عرب ملک نے پاکستان میں ریفائنری لگانے کا ایک آفر کیا تھا، اور جب ان کے لوگ آئے تو انہوں نے جو ریفائنری کے لیے جگہ پسند کی وہ ایران کی سرحد کے بہت قریب تھی. اب اس ملک کے ایران کے ساتھ کوئی تعلقات بھی اتنے مسالی نہیں تھے، تو عمران خان صاحب نے اس کے اوپر انکار کر دیا تھا مبینہ طور پہ، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہاں پہ اگر یہ آپ یہاں پہ اپنا وہ بنائیں گے سسٹم سارا، تو اس پہ ایران کیونکہ قریب ہے اور تعلقات کا یہ معاملہ ہے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا. تو عمران خان صاحب نے اس معاملے سے معذرت کر لی تھی. لیکن اب اگر امریکہ اتنا قریب آ جاتا ہے ایران کے اور چائنا کے، یعنی چائنا جو ہے وہ ان کے بہت بڑے انٹرسٹ ہیں گوادر کی بندرگاہ میں، اس سے 70 ناٹیکل مائل پہ سمندر کے رستے سے اگر وہاں امریکہ آگے بیٹھ جاتا ہے تو چائنا کو تشویش تو ہوگی، لازمی ہوگی. اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ چابہار ہے اور یا ایران ہے، تو یہ ایک اڈے کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بڑا سوال ہے کہ یعنی یہاں پہ اگر ایک بہت بڑا ان کو ایریا مل جاتا ہے امریکہ کو، تو وہ اس کو جیسے مرضی استعمال کریں، جس طرح مرضی اس کو تیار کریں. یہ تو پھر ان کی ثوابدید ہے کہ وہ اس میں کیا کریں گے. اب یہ سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، دیکھتے ہیں ان کے جواب کیا آتے ہیں. ناظرین، ایک اور چیز پاکستان میں آج کل ایک چل رہی ہے. ایمن ولی خان صاحب نے ایکچولی آرمی چیف کو ایک سوداگر سے تشبیہ دی تھی، ایک دکاندار سے، کہ وہ بریف کیس کے اندر معدنیات لے کے امریکی صدر کے بعد پہنچ گئے. تو وہ کہتے ہیں یہ مذاق ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے. انہیں زیب بھی نہیں دیتا کہ آرمی چیف ایک ملک کا جو ہے وہ اپنا مال بیچتا پھرے. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ ایمن ولی خان صاحب نے کی. اچھا، اس کے بعد ایمن ولی خان صاحب کے اوپر نون لیگ نے تنقید کی، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کہا، یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں بولے، کوئی بھی نہیں بولا اس کے اوپر، اور رد عمل دے بھی سکتے تھے. دیکھیں، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے نا، میری بہت سارے صحافیوں سے بات ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی اور اسلام آباد میں بھی ہوئی.
ان سب کا یہ ماننا ہے کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بہت مقبول ہے اور دوسری وہ پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا میں مقبول ہو سکتی ہے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، لہذا اسٹیبلشمنٹ کو ایمل ولی خان صاحب پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ جتنی مرضی سخت بات کریں، آرمی چیف پر کریں، ڈی جی آئی ایس آئی پر کریں یا فوج کے خلاف کریں، ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ سسٹم یہ جانتا ہے کہ ایمل ولی خان ہمارے خلاف نہیں جائے گا، اور ایمل ولی خان کو جب ہم چاہیں گے اپنے فائدے کے لیے کوئی ترمیم کرانی، کوئی اور کام کرنا، استعمال کر سکتے ہیں۔ 26ویں ترمیم، 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، جو بھی کام ہم نے ڈالنا ہوگا ایمل ولی خان آئے گا اور ہمارے لیے کام کرے گا۔ ہاں، پرابلم صرف یہ ہے کہ اس کی مقبولیت کم ہو گئی ہے، تو اس کو تھوڑا مارجن دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جاؤ، ہمارے خلاف جو بولنا چاہتے ہو بولو، آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا پبلک کے اندر، اور ہمیں کیا اس سے ہمارا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، لوگ بھی کہہ رہے ہیں تو آپ بھی کہہ لیں۔ تو یہ ایمل ولی خان صاحب کے حوالے سے وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی یہ رائے ہے۔ دیکھیں، اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ کو تکلیف ہوتی اور چلے اتنی سخت بات اگر سلمان اکرم راجہ کر دیتا، یا اتنی سخت بات اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما کر دیتا، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا آپ سوچ سکتے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما اتنی سخت بات کر دیتا تو ابھی تک اس کا گھر توڑ دیا جاتا، چھاپے مارے جاتے، اس کی فیملی کو اغوا کر لیا جاتا، یہاں پہ جبری طور پہ گمشدگیاں شروع ہو جاتی، بندے غائب کر دیے جاتے، یا اس بندے پہ بہت سارے مقدمات درج ہو جاتے۔ لیکن ایمل ولی خان کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ہوا، ان کی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے، جو ان کی فیملی کو بہت زیادہ سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی کیونکہ ان کی جان خطرے میں ہے۔ دیکھیں، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، اے این پی کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اے این پی کا دہشت گردوں کے ساتھ ایک بڑا پرانا پنگا چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے اندر فوجی آپریشنز کی بہت حمایت کی ہے ماضی میں۔ آج کل نہیں کر رہے کیونکہ عوام کا ٹرینڈ آپریشنز کی مخالفت میں ہے، تو ذرا آپریشن کی مخالفت میں آ گئے، لیکن ہمیشہ اے این پی نے فوجی آپریشنوں کی حمایت کی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے شدت پسند ان سے ناراض بھی، ان کے اوپر اٹیکس بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، بلور فیملی کے ساتھ کیا نہیں ہوا، جو میاں افتخار صاحب ہیں ان کے ساتھ ان کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا، بڑا ظلم اور جبر برداشت کیا، بڑی تکالیف اور بڑی دہشت گردی برداشت کی ہے اے این پی نے، لیکن آفرین ہے اس جماعت کے اوپر کہ یہ ڈٹ کے کھڑے رہے۔ اب اس معاملے میں ایمل ولی خان کی سیکیورٹی واپس لینا، ان کی فیملی کی سیکیورٹی واپس لینا، یہ بڑا خطرناک قدم ہے۔ اچھا، نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ نے سیکیورٹی واپس لے لی، بلکہ پتا چلا کہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے انہوں نے بھی سیکیورٹی واپس لے لی۔ لیکن اس پہ گنڈا پور صاحب نے ایمل ولی خان کو رابطہ کر کے کہا جی میں نہیں ہوں اس میں، یہ آئی جی کو اسلام آباد سے آرڈر ہے، وزارت داخلہ سے، میں اس کا حصہ نہیں ہوں۔ یعنی کتنا بے بس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا۔ اگر وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی واپس لے لی جائے، یا وزیر اعلیٰ کے جو وزراء ہیں ان کی سیکیورٹی واپس لے لی جائے، تو کیا تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ میں نہیں ہوں، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے؟ دیکھیں، آئی جی جو ہوتا ہے کسی صوبے کا، وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے انڈر کام کرتا ہے، اور وہ اس کے احکامات مانتا ہے اور اس سے مشاورت کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایمل ولی خان، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمل ولی خان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا ان کی فیملی پہ یا کوئی نقصان ہوتا ہے، تو رسپانسبلٹی کون لے گا؟ یہ تو اٹھا کے گنڈا پور پہ ڈال دیں گے۔ تو گنڈا پور کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دور حکومت تھا، غالباً نون لیگ کا ہی تھا، اور ہاں نون لیگ کا دور حکومت تھا، اور شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا تھا۔ تو کراچی میں کیپٹن صفدر نے قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پہ اچھل اچھل کے ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگا دیے، یہ کود کے اندر بھی چلے گئے قبر پہ۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ری ایکشن آ گیا اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس وقت، اور یہ برا بھی لگ رہا تھا، عجیب و غریب حرکتیں کر رہے تھے، کیپٹن صاحب ذرا اوور ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جا کے وہ حرکتیں کی، بعد میں جناب پولیس کو مجبور کیا، پولیس وہاں پہ کاروائی نہیں کر رہی تھی کیونکہ پولیس تو مانتی ہے بلاول کی اور مراد علی شاہ کی، سندھ میں ان کے کنٹرول میں تھی، تو پولیس نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کام دکھا دیا۔ وہاں پہ جو سیکٹر کمانڈر وغیرہ تھے انہوں نے کاروائی ڈالی، آئی جی کو اٹھایا، اور جناب جا کے دروازہ توڑ کے تو کیپٹن صفدر کو اٹھا کے لے گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سندھ حکومت نے ناکوں چنے چبوا دیے، اور ساری رات انہوں نے باجوہ کو سونے نہیں دیا، کیونکہ وہاں پہ آفیسر نے جناب ریزائن کرنا شروع کر دیا، جناب ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ یہ ہوتی ہے کمانڈ، یہ ہوتی ہے پالیٹکس، یہ ہوتی ہے پولیٹیکل لوگوں کی گرپ، کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ خلاف ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے ثابت کیا، اور انہوں نے اپنی پولیس کو کنٹرول کر کے دکھایا۔ گنڈا پور یہ نہیں کر سکتے، گنڈا پور کے حالات بہت کمزوری والے ہیں، اور ویسے بھی گنڈا پور کمزور آدمی ہے، یا کسی وجہ سے بلیک میل ہوتے ہیں، لیکن لگاتار وہ چیزیں فیس کریں۔ اب